माह रमज़ान का महीना आता तो कलसूम अपनी बूढ़ी सास की बहुत खिदमत करती। उन्हें सहरी और अफ्तारी के वक्त किसी चीज़ की कमी ना होने देती। यहाँ तक कि नमाज के वक्त लोटा इनकी चारपाई के पास ले जाती, वहीं वज़ू करवा देती और इस तरह पूरा साल इनकी खिदमत करती। इसका शोहर परदेश में था, लेकिन इसकी सास रोज़ बेटे को फ़ोन करके कहती, तुम्हारी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है, खाने को कुछ नहीं देती। अगर तुमने इस लड़की को तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। तब एक दिन इसके शोहर ने कलसूम को बाहर से ही तलाकनामा भिजवा दिया और अपनी माँ को अपने पास बुलवा लिया। कलसूम रोती हुई माँ के घर चली गई। कुछ ही अरसे में कलसूम के शोहर का सारा कारोबार तबाह हो गया और वो पाकिस्तान आ गया, जहाँ भी भीख मांग कर गुजारा करता था। एक दिन कलसूम अपने शोहर के घर आई और इसे एक डब्बा पकड़ाकर वापस जाने लगी। इसके शोहर ने जैसे ही डब्बा खोला, इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अम्मा ने तो कलसूम की आंखें बोझल हो रही थी। सारा दिन इसकी सास इसे बैठने नहीं देती थी। वो तो माह रमज़ान का ख्याल भी नहीं रखती थी कि मेरी बहू मुझे चरपाई पर वज़ू करवाती है, मैं रोज़ा रखूं या ना रखूं। दिन में 3 टाइम मुझे खाना मिल जाता है, अब दिन के वक्त कुछ देर बहू को आराम करने दूं। लेकिन नहीं, सारा दिन नौकरों की तरह इससे काम करवाती। वो रात के वक्त सोने के लिए जाने लगी तो इसकी सास ने मक्कारी से इसे अपने पास बुला लिया और मुंह बनाते हुए कहा, मेरी टांगें दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। कलसूम दबाने लगी तो वो चीख कर बोली, ज़रा ठीक से दबा, मेरे बेटे की कमाई खा खा के मोटी हो गई है, लेकिन हाथों में ज़ोर नहीं। कलसूम की सास ने कलसूम को ताना मारा तो वो बेचारी एक दफ़ा फिर तेज़ी से इसकी टांगें दबाने लगी। कभी वो कहती, मेरे लिए दूध ले आओ। कलसूम दूध का गिलास लेकर आती तो कहती, गर्म क्यों लाई हो, मुझे तो ठंडा चाहिए था। कलसूम बेचारी वो दूध वापस ले जाती और फिर ठंडा दूध लेकर आती। कभी कहती, मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। कलसूम इनकी कोई एक बात भी रद्द ना करती, जो वो कहती, जैसा कहती वैसा ही करती थी। ये और बात थी कि सुबह अज़ानों के वक्त से लेकर रात तक कलसूम साजिदा इसे जानवरों की तरह काम करवाती थी। नींद में हलकोरे खाती कलसूम इस वक्त चौंकी जब इसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हाय बेटा, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं तुझे क्या बताऊँ। अपनी बीवी के आसरे छोड़कर खुद वहाँ दुबई जाकर बैठ गया है और वो सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है, घर के काम काज मुझ बुढ़िया से करवाती है। फिर भी इसे चैन नहीं मिलता तो मुझे भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ आती है और कहती है कि अख्तर के भेजे हुए पैसों से इसका गुजारा नहीं होता। खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं देती और अगर मैं खाना मांगूं तो कहती है, अगर भीख नहीं मांगी तो खाना नहीं मिलेगा। कलसूम हक्का बक्का रह गई। अख्तर तो इसके शोहर का नाम था। इसका मतलब था कि साजिदा बेगम इसके शोहर से बात कर रही है। तो इसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन साजिदा बेगम फ़ोन कान से लगाए अपने बेटे के कान भरती जा रही थी। दूसरी जानब वो दुबई में बैठा गुस्से से आग बगोला हो रहा था। कलसूम की इतनी जरूरत कि वो मेरी माँ से सड़कों पर भीख मंगवाए। मैं जहाँ परदेश में किस लिए बैठा हूँ, तुम्हारे लोगों के लिए कमाई करने के लिए ही तो परदेश काट रहा हूँ। जब मेरी माँ को ही इस औरत ने सुकून नहीं देना तो मुझे इस जैसी बदबख्त औरत को कोई ज़रूरत नहीं। साजिदा बेगम मुस्कुरा दी। कई दिनों से वो अपने बेटे के कान भरने की कोशिश कर रही थी, मगर आज कामयाबी हुई थी। उन्होंने जल्दी से फ़ोन कलसूम की जानब बढ़ाया। जेली अख्तर तुझसे बात करना चाहता है। उन्होंने कलसूम ने कांपते हुए फ़ोन कानों से लगा लिया। अख्तर गुस्से का वैसे भी बहुत तेज़ था। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी जानब अख्तर आपे से बाहर हो रहा था। आखिर तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरी माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर करे। वो बेचारी मुझसे कह रही हैं कि मैं इन्हें ओल्ड होम में छोड़ दूँ, जहाँ लावारिस वालिदैन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारते हैं, और ये सब कुछ तेरी वजह से है। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अख्तर ने दुबई में बैठे बैठे चिल्ला कर कहा तो कलसूम के हाथों से फ़ोन छूट कर नीचे जा गिरा। वो हक्का बक्का कभी अपनी सास की शक्ल देखती और कभी फ़ोन की। इसकी सास तो खुशी के मारे उछली पड़ी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि बेटा इस हद तक इसका दिल खुश कर देगा। कलसूम फूट फूट कर रोने लगी। चल उठ, अब निकल मेरे घर से। तेरा मनहूस साया आखिरकार मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल ही गया। अब मैं इसकी दूसरी शादी करूँगी और तुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की लाऊंगी। तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और अपने गरीब माँ बाप के दरवाजे पर जाकर बैठ। सास की बात पर कलसूम खामोशी से उठ गई। ना उठती तो इसे पता था सास धक्के देकर इसे घर से निकाल देती। वो थी ही ऐसी।
کلثوم کے والدین بے حد غریب تھے۔ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو مزدوری کر کے اپنا اور والدین کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ کلثوم کو پتا تھا کہ اگر وہ ان کے گھر جائے گی تو ان کے اوپر بوجھ بن جائے گی، لیکن بہرحال جانا بھی مجبوری تھا۔ اب وہ اپنے سسرال میں تو نہیں رہ سکتی تھی۔ خاموشی سے پیکنگ کر کے وہ گھر سے باہر نکلنے لگی۔ تبھی ساجدہ بیگم نے اسے آواز دی، کلثوم جاتے جاتے میرا بستر تو بناتی جا، میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں کہ میں یہ سب کرتی پھروں۔ کلثوم نے پلٹ کر نفرت بھری نگاہ سے اپنی ساس پر ڈالی۔ بستر تو اس نے نہ بنایا، مگر وہ پلٹ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہاں کھٹر پٹر کرتی رہی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک چوکور ڈبہ تھا۔ ساس وہ ڈبہ دیکھ کر چونکی، میرے بیٹے کا سامان کہاں لے کے جا رہی ہے؟ مکار عورت، اس میں یقیناً زیورات چھپائے ہوں گے، اس نے کہا، لیکن جوڑوں میں درد کی وجہ سے وہ اٹھ کر کلثوم کے پیچھے نہیں آ سکتی تھی۔ کلثوم نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ساجدہ بیگم کو تھوڑی گھبراہٹ تو ہوئی، گھر کے کام کاج ان سے ہوتے نہ تھے۔ سارا دن کلثوم ہی ان کی خدمت کیا کرتی تھی، لیکن کلثوم کی شکر وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی ان کا بیٹا دبئی سے فون کر کے کلثوم کا حال احوال دریافت کرتا تو حسد کی ایک تیز لہر ساجدہ بیگم کے اندر جاگتی، اور اسی احساس کی وجہ سے آج انہوں نے کلثوم کو طلاق دلوا دی تھی۔ جیسے تیسے کام تو کر لوں گی، لیکن اس کلموہی کو دوبارہ اس گھر میں آنے نہیں دوں گی۔ تو انہیں چرپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا دے دیا کرتی تھی اور وہیں ان کے ہاتھ پاؤں دھلایا کرتی تھی۔ لیکن اب انہیں سارا دن گھر میں مارا مارا پھر کر اپنے کام کرنے پڑتے تو ان کی 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے 2 دن گزرتے ساتھ ہی اپنے بیٹے اختر کو فون کیا۔ وہ بدبخت تو مجھ غریب بڑھیا کو اس گھر میں چھوڑ کر تیرے گھر پر لات مار کر چلی گئی ہے۔ اب بتا یہ تیری بوڑھی ماں کہاں جائے؟ میں اکیلے اس بڑے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، نہ ہی مجھ سے گھر کے کام ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ ماں کی بات سن کر اختر سوچ میں پڑ گیا۔ ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ ماں کی خاطر ہی تو اس نے اپنی اچھی بلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ دبئی میں اس کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تھا، کئی سپر سٹور تھے جن کا وہ مالک تھا۔ اس نے اگلے ہی دن ایک شیخ سے بات کی اور ماں کو لینے کے لیے پاکستان آ پہنچا۔ ساجدہ کو یقین نہ آیا کہ اس کی زندگی اتنی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس نے فون کر کے باقاعدہ کلثوم کو اطلاع دی، دیکھ اختر، تجھے تو کبھی دبئی لے کر نہیں گیا، لیکن میرے ایک فون کال پر بھاگا بھاگا آیا ہے۔ مجھے دبئی لے جانے تو سرتی رہے اسی غربت بھرے گھر میں۔ میں اور اختر تو اب دبئی میں موج کریں گے، وہاں میں اس کی دوسری شادی کروں گی۔ کلثوم اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر تڑپ کے رہ گئی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اختر ساجدہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں اس کی شان و شوکت اور ٹھاٹھ دے کر ساجدہ کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اختر کی بڑی سی گاڑی میں گھومتی تو اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا، لیکن یہ ٹھاٹھ باٹھ بس چند دنوں کی ہی کہانی تھی۔ ساجدہ کو دبئی آئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ جب ایک روز اختر گھبرایا ہوا گھر آیا، اماں میرے سٹورز کے خلاف کسی نے قانونی کارروائی کی ہے، چونکہ میں غیر ملکی ہوں، اسی لیے میں ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، یوں لگتا ہے سارا کاروبار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اختر کی بات پر ساجدہ ہکا بکا رہ گئی، وہ تو اس دولت اور عیش و عشرت کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ اختر نے اپنے کاروبار کو بچانے اور سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ غیر قانونی طور پر اپنے سٹورز میں منشیات بیچ رہا تھا۔ دبئی کی حکومت سخت تھی، انہوں نے جیسے ہی اختر کی حرکت کا پتہ چلا، انہوں نے سارے کے سارے سٹور سیل کر دیے۔ اختر کے کچھ تعلقات تھے جن تعلقات کی بدولت اسے جیل نہ ہوئی، لیکن اب وہ بالکل کلاش ہو چکا تھا، جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ جیل نہ جانا پڑے اس لیے اس نے جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری وکیلوں اور پولیس کو کھلا دی۔ ایک گھر تھا جسے بیچ کر اس نے اپنے بہت سے معاملات سیدھے کیے، لیکن اب وہ دبئی میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، ہر دوسرے روز پولیس اس کے گھر آ دھمکتی۔ ساجدہ تو اس ساری صورتحال سے بری طرح بوکھلا گئی۔ اب ماں ہمیں پاکستان جانا پڑے گا، اختر نے کہا تو ساجدہ کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ لیکن بیٹا وہاں جا کر تو کیا کرے گا؟ چھوٹا سا مکان ہے وہاں، یہ عیش و عشرت تو وہاں نہیں ملیں گے، ساجدہ نے کہا، مگر اختر اب اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے سب کچھ سمیٹ کر اگلے ہی دن واپس پاکستان آ پہنچا۔ دوسری جانب کلثوم طلاق کے بعد روتی تڑپتی والدین کے گھر پہنچی تو اس کی ماں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سب لوگ تو تیری قسمت پر رشک کرتے ہیں،
کلثوم تیرا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور اس قدر مال و دولت وہاں سے بھیجتا ہے، صرف ایک ساس کے ہوتے ہوئے آخر تجھے کیا تکلیف ہو گئی کہ تو روتی ہوئی ماں کے گھر آ گئی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھر اب میرا نہیں رہا، اماں نے میری دن رات کی خدمت کے باوجود یہی کہا ہے کہ میں ان کو بہت دکھ دیتی ہوں۔ میں ان کی خدمت نہیں کرتی، وہ بھوکی پیاسی دن رات پڑی رہتی ہیں، یہاں تک کہا کہ میں انہیں سڑکوں پر بھیک بھی منگواتی ہوں۔ اختر نے یہ سب سن کر مجھے طلاق دے دی۔ کلثوم کی بات پر اس کی بوڑھی ماں اپنا دل تھام کے رہ گئی۔ جوان بیٹی طلاق لے کر واپس دہلیز پر آ بیٹھی تھی، ایسے میں بوڑھی ماں کے دل کو قرار کس طرح آتا؟ مسجد سے نماز پڑھ کر کلثوم کا باپ واپس آیا تو کلثوم نے اسے بھی اپنے طلاق کی بابت بتا دی۔ اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جھکی ہوئی کمر مزید جھک گئی۔ گھر میں پہلے ہی فاقے چل رہے تھے، سارے گھر کا دار و مدار کلثوم کے ایک بھائی پر تھا، جو بیچارہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے مزدوری کر کے اپنا اور گھر والوں کا خرچ اٹھاتا تھا، اور کلثوم کی ذمہ داری بھی کچھ کم نہ تھے۔ اس کی تو عدت کے روز ہی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ شام کے وقت کلثوم کا بھائی جنید مزدوری سے واپس آیا تو کلثوم کو صحن میں پھرتا دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ سب کیا ہے کلثوم؟ تو کبھی کے لیے رہنے آئی تھی، لیکن آج اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اس کی ماں سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ کلثوم کے اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ ایک نئی قیامت تھی۔ جنید تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے پیسے جمع کر رہا تھا کہ کسی طرح شادی کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو جائے تو شادی کر لے، لیکن اب جوان بہن کی ذمہ داری نے اسے اچھی طرح بتا دیا تھا کہ اتنی جلدی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ گھر میں خرچ بڑھا تو زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی پڑی۔ جنید کی گھر میں رکھے ہوئے پیسے دھیرے دھیرے کر کے لگنے لگے۔ کبھی کبھی وہ گھر والوں سے الجھ بھی پڑتا۔ جوان بھائی کو اپنی وجہ سے ماں باپ سے جھگڑا کرتے دیکھ کر کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ بس جیسے تیسے کر کے اپنی عدت کے دن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ محلے والے بھی گھر آتے تو کلثوم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق کیوں دے دی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی، شاید کردار کی ہچی نہ ہو۔ اس کا شوہر تو دبئی میں رہتا ہو سکتا ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی لڑکے کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا لی ہوں، اور جب شوہر کو پتہ چل جائے تو وہ ایسی عورتوں کو بھلا کہاں رکھتے ہیں۔ دو عورتیں کلثوم سے طلاق کا افسوس کرنے کے لیے آئی تھی، اور جیسے ہی کلثوم ان کے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھی تو دونوں سرگوشیوں میں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ کلثوم کا دل چھلنی ہو گیا۔ ارے سنا ہے کہ اس کا شوہر اپنی بوڑھی ماں کو لے کر دبئی چلا گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آج کل وہ واپس آ گیا ہے۔ اس جیسی عورتیں ہر کسی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اتنا نیک لڑکا تھا، صرف اسی کی بدولت اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ عورتیں کلثوم کے بارے میں کہہ رہی تھی، اور کچن میں چائے بناتی کلثوم کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ انہی عورتوں کی زبانی اسے پتہ چلا کہ اختر اپنی ماں ساجدہ کو لے کر دبئی سے واپس آ گیا۔ اس کی عدت مکمل ہونے والی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ عدت کے مکمل ہوتے ہی وہ کہیں نہ کہیں نوکری ضرور کر لے گی۔ اختر دبئی سے واپس آ گیا تو لیکن اب اس چھوٹے سے مکان میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کاروبار کچھ تھا نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی تعلیم تھی کہ وہ یہاں پر کوئی ملازمت اختیار کر لیتا۔ جمع پونجی تو ساری دبئی میں ہی لگ چکی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے پریشان رہنے لگا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ روزانہ خرچ ہونے لگے، اور سارا دن گلیوں میں جوتیاں چٹکاتا رہتا، اور جب گھر واپس آتا تو ماں سے کھانا مانگتا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتی۔ اختر کو بڑی حیرت ہوتی، اماں جب میں دبئی میں تھا تو کہتی تھی کہ کلثوم گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، کھانا سارا تو بناتی ہے، گھر کے سارے کام کاج بھی تو کرتی ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا۔ روٹی بنانا تو کب کا بھول چکی ہے، اور سالن کیسے بنتا ہے اس کا تو تجھے علم ہی نہیں۔ سارا دن گھر میں دھول مٹی گرد سے اٹا رہتا ہے، گھر میں آنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو سب کچھ جھوٹ بولا کرتی تھی۔ اختر اماں پر برس پڑا تو ساجدہ بجائے شرمندہ ہونے کے زور زور سے چلانے لگی۔ ہاں تو یہ سب تیری غلطی ہے، تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اسے طلاق دے دی؟ اچھا بھلا جہاں رہتی تھی کام کاج کرتی تھی، اب اس جیسی مفت کی نوکرانی بھلا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ساجدہ کی بات پر اختر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا۔ اچانک ہی ایک روز وہ چونکا اور لپک کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ اماں یہاں ایک لکڑی کا ڈبہ پڑا ہوتا تھا، جانے سے پہلے وہ ڈبہ بڑی حفاظت سے کلثوم کے حوالے کر کے گیا تھا۔ وہ ڈبہ کہاں ہے؟ اختر نے کہا تو ساجدہ بیگم چونکی۔ انہیں یاد آیا کہ گھر سے جاتے وقت کلثوم نے اندر جا کر
لکڑی کا ایک ڈبہ اٹھایا تھا۔ وہ ڈبہ تو وہ کل موہی اپنے ساتھ لے گئی۔ کیوں؟ اس ڈبے میں ایسا کیا تھا؟ کیا کوئی جائیداد تھی جو تم دونوں میاں بیوی نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی؟ ساجدہ بیگم برس پڑی، لیکن اختر بری طرح جھنجھلا گیا۔ اسے تو پتہ بھی نہ تھا کہ کلثوم کہاں رہتی ہے۔ جہاں اس کے میکے والوں کا پہلے گھر تھا، وہ لپک کر اسی روز اس گھر میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ دروازے پر ایک بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کلثوم کے میکے والے تو یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ وہ لوگ اپنے مکان میں تو رہتے نہ تھے، کرائے کا گھر تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ یا تنگی ہوتی تو وہ گھر بدل لیتے۔ شاید اب کی بار بھی انہوں نے گھر بدل لیا تھا۔ اختر اپنا سر پیٹتا ہوا واپس گھر میں آ کر شدت سے اس لکڑی کے باکس کی تلاش کرنے لگا، مگر ساجدہ کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ لکڑی کا ڈبہ کس چیز کا تھا، کہاں ہے۔ نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوئے اسے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ جیبیں خالی ہو چکی تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ پورے دن میں ایک وقت کے روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر اس نے مزدوری کا راستہ چنا، لیکن دبئی میں رہ کر کام کرتے ہوئے اس کا جسم مزدوری کا عادی بھی نہ رہا تھا۔ جہاں بھی مزدوری کرنے جاتا وہاں لوگ اس کی ہٹ درمی اور کاہلی کو دیکھتے دوسرے دن ہی اسے چند روپے تھماتے اور وہاں سے بھگا دیتے۔ اختر کا جی چاہتا کہ وہ زور زور سے رونے لگے۔ اچھے بھلے بادشاہوں جیسی زندگی فقیروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اسے تو اپنی زندگی بدلنے کا بس ایک ہی موقع نظر آتا تھا، کہیں سے اسے وہ لکڑی کا ڈبہ واپس مل جائے تو میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ وہ دن رات بس یہی سوچتا رہتا۔ کلثوم اس کے برعکس تھی۔ طلاق کے بعد اس نے اپنی زندگی روکی نہیں، بلکہ عدت مکمل ہوتے ہی اس نے محلے کے سارے اسکولوں میں نوکری کا پتہ کر لیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جلد ہی اسے ایک بڑے سے اسکول میں ٹیچر کے طور پر بھرتی کر لیا گیا۔ وہ ذہین تھی اور ہمیشہ سے ہی محنتی بھی رہی تھی۔ جب اس نے پہلے ہی روز اسکول میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تو اسکول کا مالک بہت خوش ہوا۔ آپ کے یہاں آنے سے اسکول میں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں والدین کی طرف سے اچھی خبریں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ ہمارے اسکول میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ اسکول کے مالک نے انتہائی عزت سے کلثوم سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ ایک بڑا اسکول تھا، یہاں سے ملنے والی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ گھر میں پہلے تو بھائی کی مزدوری سے آنے والی آمدنی میں گزارا ممکن ہی نہ تھا، لیکن اب کلثوم ہر مہینے اسکول سے ہونے والی اچھی آمدنی جب گھر میں ماں کے ہاتھ پر رکھتی تو وہ بھی اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ گھر کے حالات بہت تیزی سے بہتر ہو رہے تھے، مگر ان بہتر ہوتے حالات میں کلثوم کا دل اکثر زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ اسے مستقبل کے خطرے ستاتے رہتے تھے۔ اس کے کمرے میں سامان کے ساتھ لکڑی کا وہ ڈبہ بھی پڑا تھا جو آتے ہوئے وہ اختر کے گھر سے اٹھا لائی تھی۔ اس لکڑی کے ڈبے کو دیکھتے ہی اسے اپنا ماضی اور اپنا سسرال یاد آ جاتا۔ اس کے چہرے سے خوشی غائب ہو کر پریشانی میں بدل جاتی تھی۔ ایک روز کلثوم تیار ہو کر اسکول گئی تو اسکول کا حال ہی خراب تھا۔ وہاں کام کرنے والے خاکروب کو بیماری نے آ گھیرا تھا۔ پورے اسکول میں گھر در دھول مٹی پھیلی رہی۔ 2 چپڑاسی اور بھی تھے، لیکن ان کی ڈیوٹی اسکول کے مختلف حصوں میں تھی۔ کلثوم کا کام پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکول کے انتظام وغیرہ کو دیکھنے کا بھی تھا، اسی لیے وہ آدھے دن کے قریب پریشان ہوتے ہوئے پرنسپل کے دفتر میں چلی آئی۔ اس نے وہاں آتے ہی پرنسپل کو اسکول میں گندگی اور خاکروب کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ فکر مت کرو کلثوم، تمہاری بات درست ہے۔ مجھے خاکروب نے پہلے ہی اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا تھا، اسی لیے میں نے نئی چپڑاسی کا بندوبست کر لیا ہے۔ جلد ہی وہ آنے والا ہے۔ تم اسے اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ پورے اسکول میں کہاں کہاں صفائی کرنی ہے۔ کلثوم نے حامی بھر لی اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ پرنسپل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے خاکروب تو آ گیا، لیکن کلثوم کی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پرنسپل نے خود ہی اسے سمجھا دیا کہ کس کس جگہ کی صفائی اسے کل صبح آتے ہی کرنی ہے۔ اگلے دن کلثوم وقت پر تیار ہو کر اسکول پہنچی تو اسکول چمک رہا تھا، اور خاکروب جو اپنا کام تندہی سے کر رہا تھا، اس کی پشت کلثوم کو نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تو نہ تھا، بلکہ وہ جوان آدمی تھا، لیکن اس کی صحت انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کلثوم اس کو پشت سے دیکھ کر افسوس ہوا، شاید یہ کوئی بہت ہی مجبور انسان ہے۔ عام طور پر تو بوڑھے لوگ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہوتی ہے، لیکن یہ جوان آدمی ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟
شاید کوئی بہت ہی مجبور آدمی ہے، کلثوم نے سوچا اور پاس سے گزر کر پرنسپل کے دفتر چلی گئی۔ دفتر میں کچھ دیر گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ اندر جو بات ہوئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ اس بات کے جواب میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ باہر نکلتے ساتھ ہی حیرت کا اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ لمبے کوریڈور کے آخری سرے پر وہ ہاکروب پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میڈم صرف 5 منٹ انتظار کر لیجئے، میں نے ابھی پوچھا لگایا ہے۔ میری صحت ایسی نہیں کہ میں بار بار یہاں سے پوچھا لگا سکوں۔ اگر آپ 2 منٹ رک جائیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاکروب کی بات پر کلثوم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن یہ وہ تو نہ تھا جس سے اس نے ایک عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ وہ ہاکروب کوئی اور نہیں تھا بلکہ اختر تھا، اس کا اپنا شوہر جو دبئی میں راج سے کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن آج ایک معمولی چپڑاسی کی طرح اسکول کے فرش پر پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم حیرت کا شکار رہ گئی۔ خود وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، شاید اسی لیے اختر نے اسے پہچانا نہیں، یا شاید گرتی صحت کی وجہ سے اس کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے سے اس کی سابقہ بیوی ہی گزر کر گئی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے کلثوم وقت سے پہلے ہی چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ پرنسپل کے دفتر بھی نہ گئی۔ بڑی پریشانی سے واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں آ کر وہ ٹہلنے لگی۔ بار بار اس کی نگاہ بھٹک کر لکڑی کے اسی ڈبے پر چلی جاتی تھی جسے وہ اختر کے گھر سے لائی تھی۔ شاید وہ اسے بھول بھی جاتی، لیکن آج اسکول میں اختر کو انتہائی خراب حالوں میں دیکھ کر اسے لکڑی کا ڈبہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ اختر کو اسکول میں ہاکروب کی نوکری کرتے کئی دن گزرے تھے۔ تنخواہ ملنے کا وقت تھا۔ اس نوکری سے وہ خوش تو نہ تھا، لیکن اس کے سوا کمائی کا کوئی اور ذریعہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ساجدہ کی چخ چخ سے وہ دن رات ذہنی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ وہ اسے 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتی۔ سارا دن وہ اسے کھانے کی فرمائش کرتی رہتی۔ اختر اسکول کا کام ختم کر کے آتا تو گھر کا کام کاج شروع کر دیتا۔ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں نے کلثوم کے متعلق جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ٹک کر 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتی تھی تو پرائی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتی۔ اختر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ ایک روز اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اس نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ تنخواہ ملنے کا وقت قریب تھا، لیکن آج چھٹی نہ کرتا تو کام بھی نہ کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے وہ چرپائی پر لیٹا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ کب تک یہاں لیٹا آنسو بہاتا رہے گا؟ اٹھ اور کچھ کھانے کو لا دے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن تیری جیسی اولاد تو خدا کسی کو نہ دے، ساجدہ نے جلا کر کہا تو اختر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے پتا تھا کہ ماں کو کھانے کے لیے کچھ نہ لا کے دیا تو وہ چلاتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا گھر کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اختر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم تھی۔ لیکن جس کلثوم کو اس نے طلاق دے کر نکالا تھا، یہ اس کلثوم سے تو کافی مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو ایک ڈری سہمی سی لڑکی تھی جو دن رات اس کی ماں کی خدمت کرتی رہتی تھی، لیکن یہ لڑکی جو اندر داخل ہوئی تھی یہ تو کوئی اور ہی تھی، بس شکل کلثوم کی جیسی تھی۔ انتہائی خوبصورت اور ماڈرن لباس میں پر اعتماد چال چلتی ہوئی وہ اختر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کلثوم تم؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ کلثوم مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہی ڈبہ تھا جسے پچھلے لمبے عرصے سے وہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ ڈبہ تم اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو کلثوم نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی تحفہ تو یہاں سے لے کر جانا ہی تھا۔ جب تم نے اپنی ماں کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دی تو میرے پاس یہاں سے لے جانے کے لیے کرائے کے پیسے تک نہ تھے، اور اس وقت یہی لکڑی کا ڈبہ لے کر میں یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس ڈبے کو تمہیں واپس کر دوں۔ کلثوم کی بات پر اختر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اندر سے ساجدہ نے بھی اس کی آواز سن لی تھی۔ وہ دوڑ کر باہر نکل آئی، مہنگے کپڑوں اور مہنگے زیورات پہنے کھڑی کلثوم کو دیکھ کر وہ اندر تک جل بن گئی۔ کلثوم نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اختر کے حوالے کر دیا۔ اختر نے حیران ہوتے ہوئے وہ ڈبہ کھولا۔ اندر سونے کے کئی سارے زیورات پڑے تھے، نوٹوں کی کئی ساری گڈیاں بھی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں حیران ہونے لگیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم مسکرا دی۔ دبئی جانے سے پہلے تم نے اس ڈبے کے اندر چند ہزار روپے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ ہر مہینے
جو رقم میں بھیجا کروں وہ اس ڈبے کے اندر ڈالتی رہنا۔ جو پیسے تم بھیجتے تھے تو تمہاری ماں رکھ لیا کرتی تھی۔ میں ناداروں کی طرح زندگی گزارتی رہی۔ اس ڈبے کے چند ہزار کے علاوہ میرے پاس اور کوئی قیمتی چیز نہ تھی۔ جب تم نے مجھے طلاق دی تو یہاں سے جاتے ہوئے میں یہ ڈبہ اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ تمہاری امانت تھی، لیکن ضرورت کے ان دنوں میں میں نے یہ چند ہزار روپے خرچ کر لیے۔ اس ڈبے کو دیکھ کر ہمیشہ مجھے تم لوگوں کی یاد آتی رہی کہ کیسی میری ہزار خدمت کے باوجود تم لوگوں نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا۔ اب جب میں اسکول کا مالک مجھ سے شادی کر چکا ہے اور اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر چکا ہے تو میرے پاس روپے، پیسے اور زیورات کی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے میں سود سمیت وہ چند ہزار روپے تمہیں واپس کرنے آئی ہوں۔ کلثوم کی اس بات کی تلخی تھی۔ اختر ہکا بکا رہ گیا۔ شرمندگی سے اس کا پور پور پسینے سے بھیگنے لگا۔ دروازے پر کھڑی ساجدہ بھی حیرت سے کلثوم کو دیکھ رہی تھی۔ خود اس کے اپنے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دن رات گھر میں کھانے اور روپے کو لے کر چکھ چکھ ہوتی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ تو وہ کلثوم کے لیے چاہتی تھی، لیکن قسمت نے پلٹ کر یہی وار اس پر کر دیا تھا۔ کلثوم تو آج اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی، امیر تھی اور اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن ساجدہ اور اختر جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، اب وہ دونوں کسی کا منہ دکھانے کے لائق نہیں تھے۔ کلثوم ڈبہ اختر کے ہاتھ میں تھما کر نفرت سے اسے دیکھتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ باہر اس کی شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ اختر نے ڈبے کے اندر جائزہ لیا۔ وہاں اتنے پیسے ضرور تھے کہ وہ اپنی ایک چھوٹی موٹی دکان بنا سکتا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کلثوم کو چھوڑ کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔